ما ينظرون الا صيحة واحدة، وہ بس ایک ہی چیخ کے انتظار میں ہے. تأخذهم، جو انہیں آ پکڑے گی، وهم يخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی قیامت تو اچانک آئے گی اور لوگ آپس میں بحثیں کر رہے ہوں گے، وہ آ کے سب کو سمیٹ لے گی. فلا يستطيعون توصیۃ، قیامت اس حال میں آئے گی کہ وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے وصیت بھی نہ کر سکیں گے، اچانک آئے گی. ولا الی اہلہم یرجعون، اور اپنے گھر والوں کی طرف واپس بھی نہ آ سکیں گے. اس وقت نہ تو وہ پلٹ سکتے ہیں، نہ ہی اپنے مال متاع کے بارے میں کچھ وصیت کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا دیں. بس جب اس کو آنا ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے. اس لیے انسان کا کام کیا ہے؟ پہلے سے ہی تیار ہو. وہ حقیقت جسے کوئی نہیں ٹال سکا، نہ کوئی غریب نہ امیر، نہ کوئی ولی نہ پیغمبر، وہ جب آتی ہے تو آ جاتی ہے. اس لیے ہم سب کے لیے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اس کے آنے کی تیاری رکھیں. Alhamdulillah, we have heard Surah Yasin and its meanings, and the tafsir was done so well. I think all of us were so much concentrating that we didn't want that to end. In brief, Dr. Hashmi has mentioned that Surah Yasin is the most read surah by the Muslims, and it is recommended to read often as well. But the basic reason for that is so that we understand that when we repeatedly read it, we can understand and pay some attention to the meanings, what Allah subhanahu wa ta'ala is trying to convey to us. But if we don't understand and keep on reading, yes, of course we'll get the sawab of the surah, because every word we read of the Quran, we do get sawab. But it will be extra sawab if we understand and do fikr and think about what Allah subhanahu wa ta'ala is trying to convey to us. Dr. Hashmi also explained about the most important ayat of the Surah Yasin, which carried the meaning that Allah subhanahu wa ta'ala is reminding human beings that after death we will be brought to life again. Everything people do is being recorded. About what they have been sending, the impressions are also recorded. And this is a very scary thing for all of us, I guess. You know, every second the things gets recorded, and as Dr. Hashmi said, not just the actions but the reactions as well, and the impressions as well. And she took quite a while to explain all that, what action means, what reaction means, and what impression means. With the technology and with the discoveries of lots of things, we can imagine how it will be retrieved again on the day of the Qiyamah. In these days, with the discovery of DNA as well, people are retrieving so many things even after burial of dead bodies and digging out those bones and all that. So we can imagine how the amal and asar will be retrieved as well. And if you keep thinking about that, it's very scary. Dr. Hashmi also emphasized about the amal that we need to leave behind, like ilm is good knowledge, and pious children, and deeds that we leave behind, like building a mosque. Even the minor things that we do that can benefit human beings and can benefit especially the Muslims. And she used the minor example of a soap that could have been provided by any one of us. How many of us have thought of that? I guess nobody did. So these are the things that we need to think about, with a sincere mind. The impressions that we leave, and when the impressions are seen by other generations, and when they try to copy it, then as well the rewards get added. The person who does that action, the reward that that person reaps is added to the initiator of the good act. And similarly, bad acts, if we leave behind bad acts or bad impressions, and if people copy those actions or bad actions, then also the sins get multiplied as well. So that's very scary too. And Dr. Hashmi used the example of Habil and Qabil. When Qabil killed Habil, he was the first murderer on earth. And since then, so many murders have happened, and Qabil has got all the sins added to his deeds.
So that's how it is for good deeds as well as for bad deeds. The other thing that impressed me very much, as it is mentioned in Surah Yasin, and Dr. Hashmi explained as well, that Allah looks for the tiny bit of iman with quality. So the quality is very important as well. She also mentioned about fable that is mentioned in Surah Yasin about a community where prophets were sent and people were not accepting the prophets, and there was this man who sort of came running and he believed in the prophets, and he reasoned out why we shouldn't believe these prophets. All they are asking is to believe in one God. So he proclaimed his belief and asked the other people in the community to believe as well, but they did not. And instead they killed him. And when he was killed, Allah subhanahu wa ta'ala straight away put him in heaven with all the pious Muslims of the previous generation and the prophets. So he was so happy being amongst them that even then he wished that the people of his community would know how Allah subhanahu wa ta'ala has rewarded him. If we find it difficult to believe about his existence, then in the surah, Allah subhanahu wa ta'ala is asking us to look for his signs on the earth. Gardens of fruits and the springs of water that Allah subhanahu wa ta'ala has created, the light and darkness that comes one after another, and how the planets are revolving in their circles, that they don't have any accidents, contrary to how we drive on the roads, I guess. Day and night run after each other, but neither able to catch the other. Ships are carried by the oceans with such heavy weight, and they float very peacefully. But again, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that if He wills, He can sink those heavy ships, and then there will be no helpers for you. So we need to realize that whatever happens, whatever we get, it's from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asks humans to concentrate on these signs and understand who created those. Qiyamah has been questioned during all times, during all prophets, that the people wanted to know when the Qiyamah will come. But instead of going into those details, it is better for us to be prepared for that Qiyamah. We need to prepare for it so that we don't get the punishment and anger of Allah subhanahu wa ta'ala. آیت نمبر 51. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ونفخ في الصور اور سور میں پھونک مار دی جائے گی فإذا هم من الأجداث تو یکا یک وہ قبروں سے إلى ربهم اپنے رب کی طرف ينسلون دوڑنے لگیں گے. سورۃ یاسین کے اس حصے میں قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف دوڑنے لگیں گے. قرآن پاک میں سور کا لفظ کئی مرتبہ اور کئی موقعوں پر بولا گیا ہے. ایک سور تو وہ ہوگا کہ جسے سن کر سب لوگ گھبرا جائیں گے اور بالآخر ختم ہو جائیں گے اور ہر چیز فنا ہو کر رہ جائے گی. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے دوبارہ اپنی ساری مخلوق کو زندہ کرنا تو دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اسی سور کا یہاں پر ذکر ہے کہ دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ تو وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے. اجداث کا لفظ جدس کا جمع ہے اور جدس کا معنی ہوتا ہے پرانی قبر جس کے نشان بھی مٹ چکے ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد جو قبروں میں جائیں گے اور قبریں بھی پرانی ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، ملیا میٹ ہو جائیں گی، ان کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے. کسی کو یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ یہاں کوئی قبریں تھیں بھی کہ نہیں. انسان بالکل زمین کے اندر مٹی بن جائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان سب کو دوبارہ پیدا کر لے گا اور جیتے جاگتے انسانوں کی شکل میں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بارش کے برسنے کے بعد زمین سے نباتات کے اگنے سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے زمین سے پودے نکل آتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ پودے بھی زندگی رکھتے ہیں اگرچہ ان کی زندگی ہم سے مختلف ہے، اسی لیے جب ان کو توڑ دیا جاتا ہے تو مرجھا جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. اسی طرح انسان کے جسم سے جب جان نکل جاتی ہے تو انسان بھی ختم ہو جاتا ہے. پتے پودے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گل سڑ کے دوبارہ زمین میں مٹی کے ساتھ پھر شامل ہو جاتے ہیں، اسی کی کھاد بن جاتے ہیں. اسی طرح انسان بھی. تو پانی پڑنے سے بارش کے خاص طور پر زمین سے طرح طرح کی نباتات پھر اگاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب سور پھونکیں گے تو انسان دوبارہ زمین سے گویا اگ آئیں گے. الی ربہم ینسلون اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے. ینسلون کا لفظ نسل سے نکلا ہے. نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو. آپ تصور میں لائیں کہ جیسے کوئی پہاڑ سے اتر رہا ہو تو وہ چلتے چلتے بھی تیز ہو جاتا ہے کیونکہ اوپر سے نیچے آتے وقت چال میں تیزی آ جاتی ہے. تو وہ اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے. دوڑتے ہوئے سب لوگ حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے. قالو وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا ہائے کم بختی ہماری، ہائے افسوس ہم پر. من بعثنا کس نے اٹھا دیا ہم کو،
من مرقدنا ہمارے سونے کی جگہوں سے. یہ ہم جو سوئے پڑے تھے، کیونکہ موت اور نیند ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیز ہے، تو یہ ہمیں ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. جیسے ہر روز ہم سونے کے بعد جاگ اٹھتے ہیں، ایسے ہی لمبی نیند یعنی موت کے بعد بھی انسان اٹھ کھڑے ہوں گے. وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، ان کی بات بالکل سچ تھی جو یہ خبر انہوں نے آ کر دی تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اٹھانے کے لیے بار بار نہیں بلانا پڑے گا. جیسے آپ اپنے بچوں کو جگانے کے لیے کئی دفعہ آواز دیتے ہیں جب جا کر وہ ہوش میں آتے ہیں، لیکن اس روز قیامت کے دن کچھ بار بار نہیں کہنا پڑے گا. الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چیخ کافی ہوگی، ایک پکار کافی ہوگی. فاذا هم جميع لدينا محضرون، تو جب وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی. شَيْئًا، کچھ بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر وہی جو کچھ تم عمل کرتے رہے، جو کرتے رہے ہو وہی تم پاؤ گے، جو ساتھ لائے ہو وہی استعمال کرو گے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنت والے شغل میں مزے کر رہے ہوں گے، یعنی اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، علی الارائک، مسندوں پر، متکئون، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. آج ان کے آرام کا دن ہے، اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کے راستے میں کام کر کر کے تھک گئے تھے، انہوں نے اچھے کاموں میں اپنی زندگی تھکا دی تھی، لہذا آج اس کے بدلے میں یہاں وہ آرام کر رہے ہیں. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو بھی وہ طلب کریں گے، جس چیز کا بھی وہ آرڈر کریں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، وہ چیز فوری طور پر ان کے پاس پہنچ جائے گی، گویا وہ رب العالمین کے مہمان ہوں گے. سلام، سلام، قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ایک قول ہوگا، یعنی ہر طرح کے آرام کے ساتھ انہیں اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی یا سلام کا پیغام بھی پہنچتا رہے گا. صبح شام ان کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ خوشخبری ملتی رہے گی کہ تمہارا رب تم سے بہت راضی ہے. ظاہر ہے کہ یہ خوشخبری اسی شخص کو مل سکتی ہے جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج چھٹ کر الگ کھڑے ہو جاؤ اے مجرم لوگو، اے مجرم لوگو، آج تم الگ ہو کے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو تم ساتھ تھے، تمہاری رشتہ داریاں تھیں، تم اکٹھے تھے، تم ایک خاندان میں تھے، ایک برادری میں تھے، ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن تمہاری نیتیں فرق تھیں، تمہارے اخلاص فرق تھے، تمہارے اعمال فرق تھے، لہذا اس فرق کی وجہ سے آج تم الگ الگ جگہوں پہ جا رہے ہو. اچھا، یہ جو الگ الگ جگہ ہیں، ایک تو دو بڑی کیٹیگریز ہوگی مومن اور مجرم لوگوں کی، کچھ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے. پھر یہ کہ جہنم کے بھی درجے ہیں، 7 دروازے، قرآن پاک میں آتا ہے لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، اور مخصوص قسم کے مجرم مخصوص دروازے سے گزارے جائیں گے. اسی طرح جنت کے بھی درجے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق اتنا ہی ہے جیسے زمین سے آسمان کا فرق ہے. آپ نے فرمایا جیسے تم زمین سے اپنے اوپر ستاروں کو دیکھتے کہ کتنے اونچے ہیں، ایسے ہی جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف قسم کے مرتبے پائیں گے.
جتنے اعلیٰ درجے کے کسی کے عمل ہوں گے، جتنے اچھے ہوں گے، جتنی زیادہ خالص ہوں گے، اس کو اتنا ہی بلند مرتبہ ملے گا. اور اسی طرح یہ زمین اور آسمان کے درمیان تو ہمیں ایک سٹیپ نظر آتا ہے، لیکن وہاں 100 سٹیپس ہوں گے، 100 درجے ہوں گے جس میں لوگ عالیشان بلندیوں پر ہوں گے. دیکھیے دنیا میں ہم کچھ بھی پانے کے لیے، بلکہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پانے کے لیے زیادہ محنت اور کوشش کرتے ہیں، اور ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم آگے نکل جائیں. دین کے معاملے میں بھی ہمیں آگے نکلنے کا شوق ہونا چاہیے. صرف اتنا کہنا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رکھا ہے، اس لیے جنت میں چلے ہی جائیں گے، تو یہ کافی نہیں. کیا دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج کا کھانے کو ہے ہمارے پاس، کیا فکر ہے، کل آئے گی تو کل دیکھ لیں گے، کل پھر کمائی کر لیں گے؟ نہیں، ہم آج کی نہیں 100 سال بعد تک کی سوچتے ہیں. صرف اپنی نہیں، اپنے آنے والے بچوں اور ان کی نسلوں کی بھی سوچتے ہیں. لیکن جنت کے معاملے میں ہم صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کو ہی کافی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں شوق کہ اس کے اعلیٰ ترین درجوں پر جا پہنچے؟ اور ظاہر ہے جو جتنی کوشش کرے گا، تگ و دو کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، اتنا ہی اعلیٰ مقام پائے گا. اور دوسری طرف مجرم لوگ خواہ دنیا میں مومنوں کے ساتھ رہتے ہوں گے، قیامت کے دن الگ کر دیے جائیں گے. دوستوں کے درمیان بھی اس دن جدائی پڑ جائے گی، حقیقی قریبی رشتہ دار بھی الگ کر دیے جائیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فلا انساب بینہم، کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگ جائے گا انسان اپنے ہی بھائی سے، وامہ اپنی ماں سے، وابیہ اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اپنی بیوی سے، وبنی اپنے بیٹے سے. یعنی یہ قریبی رشتے جو ہیں یہ بھی انسان کو اجنبی لگیں گے اور انسان ان سے بھی دور بھاگ جائے گا. لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، وہ سامنے نظر آئیں گے، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا. سب کے درمیان جدائیاں پڑ جائیں گی. یومئذ یتفرقون، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس روز ہر شخص کا درجہ اس کے عمل اور کوشش کے مطابق الگ کر دیا جائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم آہد الیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. ابھی شیطان کی عبادت کیا چیز ہے؟ ہم شیطان کے نام کی نماز تھوڑی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں میں، نیکیوں میں، نیکی کے کاموں میں شیطان جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی خوشی نہیں، وہ شیطان ہی کی عبادت ہو جاتی ہے. یا کوئی بھی کام جو ہم شیطان کی مرضی کا کرتے ہیں گویا وہ اس کی عبادت کا کرتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم شیطان کے نام پہ صدقہ دیتے ہیں یا شیطان کے نام پر کوئی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب نیتوں میں خرابی ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسے کے مطابق کام ہونے لگتے، خواہ وہ نیکی کے کام ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے لیے اسے قبول نہیں کرتا بلکہ وہ شیطان کے حصے میں چلے جاتے ہیں. اور ویسے بھی عبادت جو ہے وہ اطاعت کا معنی رکھتی ہے اور ساری زندگی کے اعمال پر محیط ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور یہ کہ میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور البتہ تحقیق اس نے تم میں سے ایک بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا. بہت سارے لوگ اسی کے پیچھے لگ گئے، اس کے بہکاووں میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ گئے. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی تھی؟ یعنی اگر کسی کے پاس دین کی تعلیمات نہیں بھی پہنچی تو اللہ نے ہر شخص کو عقل دی ہے کہ اچھے اور برے کو پہچان لے. کیا تم پہچان نہ سکے تھے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ هذه جہنم، یہ ہے جہنم، التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. دنیا میں تم کو بتایا جاتا تھا کہ اگر تم نے غلط کام کیے تو یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگی. اصلوها اليوم، اس میں آج داخل ہو جاؤ. بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے رہے ہو. اليوم نختم على افواہہم، آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ٹھپا لگا دیں گے، سیل کر دیں گے منہ کو.
اب دیکھیں کہ دنیا میں انسان غلط کام کرتا ہے اور غلط کام کرنے کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ زبان سے صفائی پیش کر دیتا ہے اور بہانے بنا دیتا ہے اور عذر پیش کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن منہ بند کر دیا جائے گا اور انسان کو اپنے حق میں اپنے دفاع میں بولنے نہ دیا جائے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ہاتھ بولیں گے کہ ان ہاتھوں سے انسان نے کیا کچھ غلط کام کیے، کیا حرام اٹھایا، کیا رکھا، کیا لیا دیا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں بول پڑیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ یہ شخص کہاں کہاں گیا تھا، کس کس جگہ، اس کی ایفرٹس کیا تھی، اس کی کوششیں کیا تھی. بات یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہے کیونکہ انسان کی جتنے بھی کوششیں یا کام ہوتے ہیں یا وہ چل کے ہوتے ہیں یا وہ ہاتھوں سے ہوتے ہیں موسٹلی، یعنی ساری ایکٹیویٹی ان دو اعضاء کے ساتھ ہی ہوتی رہتی ہے. بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو بھی وہ کمائی کرتے رہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھیں موند دیں، یعنی ان کا منہ فلیٹ کر دیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا چہرہ بگاڑ دیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ رستے کی طرف جائیں. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو رستہ کہاں سے دکھائی دے، انہیں کچھ بھی سمجھ نہ آئے. لیکن یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو ان کی جگہ پر ہی مسخ کر کے رکھ دیتے. مسخ ہوتا ہے شکلوں کا بگاڑنا، مثلاً انسانوں کا بندر بن جانا، جیسے بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا گیا تھا. پگ کی شکل میں کچھ قوموں کو بنا دی گئی، مختلف اور اسی طرح کے جانوروں کی شکل میں. جیسے جیسے جس قوم کے اعمال تھے ان کو سزا کے طور پر ویسی ہی شکل میں ڈھال دیا گیا. فرمایا کہ انسان کیوں نہیں ڈرتا غلط کام کر کے، وہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان گناہوں کے عوض اس کی شکل بگاڑ دے. علی مکانتہم، ان کی جگہوں پر، جہاں بیٹھے ہیں جہاں رہتے ہیں وہیں پر. فمستطاعوا مضیا، پھر حال یہ ہو کہ وہ چل ہی نہ سکے، اپنی جگہ سے اٹھ کے کہیں جا بھی نہ سکیں. ولا یرجعون، اور نہ ہی وہ لوٹ سکیں. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کی ساخت ہی پلٹ دیتے ہیں، وہ پھر سے بچہ بن جاتا ہے. افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں، مستقل نہیں، ہر چیز چینج کی طرف جا رہی ہے. نہ جوانی باقی رہتی ہے، نہ زندگانی باقی رہتی ہے، نہ مال و دولت باقی رہتا ہے، نہ ماحول، نہ موسم، کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتی. یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں، جسے ایک اور جگہ پر آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ ہم ایک درجے سے دوسرے درجے میں تم کو لیتے چلے جائیں گے، ایک حالت سے دوسری حالت پہ تم پلٹتے چلے جاؤ گے. اور اگر ہم آج بھی اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بچپن سے لے کے اب تک کتنے مختلف حصوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کر سکتے ہیں، کتنی سٹیجز ہم پہ گزری، کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہماری زندگی میں آئے. کوئی بھی چیز ایک جگہ ہمیشہ نہیں رہی. اگر ماضی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہا تو مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور جیسے زندگی کے اندر مختلف چینجز آتے ہیں، پھر اسی طرح مرنے کے بعد بھی کئی امتحانات ہیں. جب ہم آ رہے تھے یہاں پر تو کبھی ہم گاڑی میں بیٹھتے، کبھی ہم جہاز میں بیٹھتے، کبھی ایک ٹرمینل سے دوسرے پہ جاتے، کبھی کچھ کر رہے، پھر دوسری فلائٹ لے رہے، پھر امیگریشن پہ کھڑے ہیں، پھر باہر نکل رہے ہیں. تو سارا وقت جو خیال میرے ذہن پہ غالب رہا وہ موت کا تھا. میں نے کہا بالکل اسی طرح جب مرنا ہے تو اب یہ جان نکل رہی ہے، اب کفن دیا جا رہا ہے، اب قبر میں اتارا جا رہا ہے، اب منکر نکیر آ رہے ہیں، اب اس کو حساب دے رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کتنے سال وہاں رہنا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حشر کے میدان میں لایا جائے گا، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد اعمال نامے تولے جائیں گے، پھر پل صراط کی طرف لایا جائے گا، پھر ایک اور پل سے گزارا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آخری انجام سامنے آئے گا. میں نے کہا کتنا لمبا سفر ہے، کتنا لمبا، اور تیاری کیا ہے. اب تو ایک ایک چیز پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، کہیں پاسپورٹ نہ چھوٹ گیا ہو، ویزا تو صحیح ہے، کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، کوئی استعمال کی ضرورت کی چیز پیچھے نہ رہ گئی ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں فکر، اوہ فلاں چیز رکھ لی، فلاں رکھ لی. میں نے کہا بالکل اسی طرح ہمارا آخرت کا بھی سفر ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ اس سفر سے پہلے وہ سفر پیش آ جائے، لیکن اس کے لیے کیوں نہیں ہم سوچتے. نمازیں پوری کر کے رکھ لی،
روزے پورے ہیں، زکوٰۃ سب دے دی ہے، حج کا فریضہ ادا ہو گیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق دے دیے، قرض اور امانتیں لوٹائی ہوئی ہیں، وعدے پورے کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فرائض عائد کیے ہیں وہ سب ادا کیے ہوئے ہیں. وہاں کے لیے بھی تو یہ سارا کچھ ساتھ ہونا چاہیے. آج تو یہ تسلی ہے کہ چلے جہاں جا رہے ہیں، اگر کوئی چیز گھر میں رہ بھی گئی تو وہاں پوری ہو جائے گی، ضروریات رہتی نہیں اور وقت گزر جاتا ہے. دنیا میں انسان کے پاس ہو یا نہ ہو ٹائم پاس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں مختلف لوگوں کا سٹیٹس مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کی ہر ضرورت موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور دونوں ہی گزار جاتے ہیں. لیکن آخرت کے امتحان میں وہ لوگ انتہائی بدقسمت رہ جائیں گے کہ جن کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹی بھی کچھ نہیں دے گی، بیٹا بھی نہیں دے گا. اگر ماں باپ یہ مانگے کہ بچوں کچھ ہمیں بھی دے دو تو وہ اپنی اپنی قبر میں پڑے، کوئی کسی کا پوچھے گا بھی نہیں، آ کے کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرے گا، کوئی کسی سے گلا شکوہ بھی نہیں کر سکے گا. وہاں کے لیے ہم سب کیا پیک کر کے رکھے ہوئے ہیں، کیا تیار کر رکھے ہوئے، کس کے سہارے پر بیٹھے ہیں، کون دے گا؟ کوئی نہیں. ہمیں آج تیار کرنا ہے، آج اپنے لیے خود کچھ کوشش کرنی ہے. آج ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے محنت کر کر کے اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہیں، لیکن خود کو فراموش کر دیتے، اپنی ضروریات کو بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، اپنی عبادت کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے. ہمیں یہ عذر نہیں کرنا کہ ہمارے شوہر چونکہ کوآپریٹ نہیں کرتے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اور چونکہ ہمارے بچے ساتھ نہیں دیتے اس لیے ہم فلاں نیکی کا کام نہیں کر سکتے، چونکہ ہماری یہ مجبوری ہے اس لیے ہم اس کام سے باز نہیں آ سکتے. نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ نے جو فرض عائد کیا، فرض کا مطلب ہوتا ہے قطعی چیز کہ بس یہ تو ایسی ہی ہے، اس کو نہیں تبدیل ہونا. اگر تم نہیں اس کو کرو گے تو پوچھ ہوگی، نرمی ہو یا سختی، ہلکے ہو یا بوجھل، آسانی ہے یا مشکل، کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ڈیوٹی از ڈیوٹی. بینگ اے مسلم جو ڈیوٹیز ہم کو دی گئی ہیں ان ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہی ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ، اور ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے. یعنی یہ قرآن ہے، شعر و شاعری نہیں، کوئی مشغلے کی باتیں نہیں، دل کا بہلاوا نہیں. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور آپ کے لیے جائز بھی نہیں کہ آپ لوگوں کو آ کے شعر و شاعری سنائیں. ان هو الا ذکر، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ تذکیر. باتیں سب پتہ ہوتی ہیں ہم کو، لیکن یہ بار بار پڑھنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کہ پھر سے ایک ریمائنڈر ہو. وقرآن مبین، اور ایک واضح قرآن، کھلی کھلی کتاب جس میں سب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. لینذر، یہ کیوں آیا ہے؟ تاکہ خبردار کرے، ڈرائے. کس کو؟ من کان حیا، جو بھی زندہ ہے. ہر زندہ انسان کو خبردار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے آیا ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. جو نہیں مانتے ان کو بھی ایک دفعہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے. اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کی ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اس میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن، مویشی، فہم لہا مالکون، تو وہ ان کے مالک بن جاتے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر نہیں کرتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طرح طرح کے مویشی پیدا کیے اور پھر یہ ان کے مالک کہلاتے ہیں. یعنی انسان ان کو خرید لیتا ہے، بریڈ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے اور اتنے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے لیے مسخر کیا، یعنی ان جانوروں کو انسانوں کے لیے ہم نے مسخر کیا. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر ہماری بکریاں بھیڑیے کی شکل میں ہوتی، اور اگر ہماری گائے بھینس شیر اور بھیڑیے کی شکل میں ہوتے یا وحشی چیتے کی شکل میں ہوتے تو ہم ان کو ذبح کیسے کرتے؟ ہمارے ہاتھ کیسے آتے؟ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گائے اونٹ کو لٹانے میں کتنی مشکل ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے کہ جن جانوروں کا ہمیں دودھ پینا ہے ان جانوروں کو بھولا بھالا بنایا کہ وہ ہمارے آگے کھڑے رہیں جم کے، کہ ہم ان کا دودھ نکال لیں. ورنہ اگر وہ شکاری جانوروں کی طرح ہوتے تو ہمارے قابو میں نہ آتے اور ہم دیکھتے رہ جاتے. فرمایا ہم نے ان مویشیوں کو ان کا تابع فرما بنایا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں. مثلا اونٹ دودھ بھی دیتا ہے اور سواری بھی کرتے ہیں ہم اس پر.
اور بکری وغیرہ اس کا دودھ بھی پیتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان جانوروں میں کئی قسم کے فائدے بھی ہیں. وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں، ڈرنک یعنی دودھ لسی وغیرہ. افلا یشکرون، یہ شکر نہیں کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ میری یہ نعمتیں استعمال کرو لیکن میرے بندے بن کے رہو، میرا شکر ادا کرو. اور ہمارے لیے یہی بڑی مشکل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لے کر بس پھر آزاد ہو جائیں، پلٹ کے نہ پوچھیں کہ کس نے دیا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ الہ بنا رکھے ہیں اور سہارے تلاش کر رکھے ہیں. لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں گے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو پھر تمہاری بدعمالیوں کے بعد تمہاری مدد کو آئے. لا یستطیعون نصرہم، ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں. وہم لہم جند محضرون، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں. یعنی یہ الہ یا یہ معبود ان کی نہ دنیا میں کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ آخرت میں، بلکہ الٹا یہ ان کو خود سنبھالنے پڑتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے ایک مندر کے اندر بتوں کو لا کے رکھنا پڑتا ہے، ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے، ان کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، ان کے اوپر سے مکھیاں مچھر مٹی ہر چیز جھاڑنی پڑتی ہے. فرمایا کہ جو ان سے خدمت لے رہے ہیں وہ ان کی کیا مدد کریں گے. مثلاً ایک بچہ جس کو آپ پال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، تو وہ اتنا کمزور ہے، وہ آپ کو کیسے سہارا دے سکتا ہے. اسی طرح یہ پتھر کے بت تو بچوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں کہ خود اپنے آپ کو بنا بھی نہیں سکتے، تو یہ تمہیں دیں گے کیا، ان پر کیوں امیدیں ہیں. فلا يحزنك قولهم، تو نہ غمگین کرے تجھ کو ان کی بات. یعنی کفار جو تھے وہ آپ کی تبلیغ پر، آپ کی اس تعلیم پر مذاق اڑاتے تھے. فرمایا آپ ان کی باتوں کا غم نہ کریں. یہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جو انسان بھی اچھائی کی طرف چلنے لگے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو بے وقوف کہتے ہیں. فرمایا ان کی باتوں پہ غم نہ کرو. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ اعلانیہ کہتے ہیں. جو ان کے دلوں میں بغض اور حسد ہے وہ بھی ہم کو پتا ہے، اور جو وہ سامنے بول کے کہہ دیتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. آپ ان کی باتوں کی تو پرواہ نہ کریں. یہاں ایک بہت اہم زندگی گزارنے کا اپنے فائدے کا اصول دیا گیا ہے کہ لوگوں کے طرز عمل کے تابع خود کو نہ کرو. یہ تو لوگوں کی غلامی ہو گئی نا. جیسا لوگ چاہتے ہیں ویسا ہم پہنتے ہیں، جیسا لوگ چاہتے ہیں ویسا ہم بولتے ہیں، جیسا لوگ چاہتے ہیں ویسے ہم رہتے سہتے ہیں، چاہے ہماری زندگی میں کتنی مشکل اور مشقت ہو. لوگوں سے ڈر ڈر کے اپنی تباہی کرتے ہیں. نہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ احسان تو کرنا ہے، ان کا خیال تو کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک تو کرنا، لیکن خود کو فرما بردار اللہ ہی کا بنانا ہے. کام وہ کرنے ہیں جو اللہ کو راضی کر سکے. اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے بنایا ہے. فاذا هو خصیم مبین، تو جب وہ یکایک کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا ہے. یعنی انسان خود کو دیکھے تو صحیح کتنے باریک کیڑے سے پیدا ہوا اور باتیں کیسی کرتا ہے، بحثیں کیسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتا ہے، سرکشی کرتا ہے. وہ ضرب لنا مثلا، اور اس نے ہمارے لیے مثالیں بیان کی. وہ نسی خلق، اور اپنی پیدائش بھول گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتا ہے اور اپنے بارے میں بھول گیا کہ خود کیا چیز تھا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے ہڈیوں کو کون اٹھا کے زندہ کرے گا جبکہ وہ پرانی ہو گئی. یعنی گویا اسے اللہ کی قدرت کا یقین نہیں، کیا وہ نہیں اٹھا سکتا؟ اپنی پیدائش کو کیوں بھول گیا؟ تمہاری ہڈیوں کو کس نے بنایا تھا؟ پہلے تم کیا چیز تھے؟ یہ تمہیں جو جسم ملا یہ کہاں تھا؟ جس رب نے تمہارے جسم کی یہ ہڈیاں جوڑ کے رکھ دی، اس رب کے لیے دوبارہ ان ہڈیوں کو بنانا آخر مشکل کیوں ہے؟ قل، کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، زندہ کرے گا ان کو وہی جس نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا ہے. وہو بکل خلق علیم، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی. فاذا انتم منہ توقدون، تو جب تم اس میں سے سلگاتے ہو.
اولیس الذی کیا نہیں ہے وہ ذات خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بقادر قادر الا اس بات پر ان یخلقا کہ پیدا کرے مثلہم ان جیسے. جس رب نے آسمان بنا لیے اتنی بڑی زمین بنا لی کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ ان جیسے کمزور انسان اور بنا لے دوبارہ ان کو پیدا کر لے. بلا کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم وہ تو نہایت زبردست ماہر خلاق ہے. انما امرہ بے شک اس کا حکم تو اس کا معاملہ تو اذا اراد شیئا جب کچھ کام کرنا چاہتا ہے کسی کام کا ارادہ کرتا ان یقول لہ کن تو کہتا ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. فسبحان الذی پس پاک ہے وہ ذات بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء ہر چیز کی بادشاہت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو سورۃ یاسین میں بیسیکلی جو میسج دیا گیا ہے وہ یہ کہ اے انسان تجھے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے, اس رب کو پہچان, اس دن کو یاد رکھ اور اس زندگی کے امتحان کو امتحان سمجھتے ہوئے گزار. احسن عمل لیبلوکم ایکم احسن عملا ان احسن اعمال کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے. And I'll be reading the translation and giving the tafsir for whatever she said, inshallah. And the trumpet will be blown, the second blowing, and behold, from the graves they will come out quickly to their Lord. The trumpet is called as-sur in Arabic. There's 3 times that the trumpet will be blown, and the first time it will be blown is to strike terror in people's hearts. Everything will be destroyed. The people that are living at that time will be struck in terror. And they will fall down dead, basically, at that first blowing of the trumpet. The second blowing is when they will be raised from the grave. And this is what this verse is talking about. This is the second blowing. So basically, when you're in your grave, you turn to dust. And so Allah is saying that you'll be completely turned to dust, and then you'll be raised from your grave. Not that you'll be in your grave just when you've been buried. So just like how sprouts grow from the earth, and then once you cut off the flowers, for example, then they die again and they turn to dust. Same way is when you pour water on the soil and then something grows again. This is the same way how we will be raised from our grave. Allah goes on to say, they will say, woe to us who has raised us up from our place of sleep. It will be said to them, this is what the most gracious Allah has promised, and the messengers spoke the truth. So death is like sleep as well, except death is when you're only awakened at the time of resurrection. And so people at this time, when they'll be raised up again, they'll be saying, how did we wake up this time? Who woke us up? It'll be like you were in a deep sleep and you woke up again. He goes on to say, it will be but a single sayha, shout in Arabic. So behold, they will be all brought up before us. And as if you're waking up children, you have to wake them up over and over again, right, until they wake up. But on that day, you'll only have to wake them up once, and will wake up on that day. This day, the day of resurrection, none will be wronged in anything, nor will you be requited anything except that which you used to do. There will be no injustice on that day, and we'll only get what we worked for, good or bad. Verily, the dwellers of the paradise that day will be busy with joyful things, because they worked so hard for what they did. Now they're being rewarded for it, and they're enjoying their reward for what they did. They and their wives will be in pleasant shade, reclining on thrones. Dr. Hashmi explains that because they were in the world and they worked so hard for what they did, they were tired doing good works, so now they're resting in paradise. They will have therein fruits of all kinds and all that they asked for. So they'll be rewarded for their deeds and also be given whatever they wish. It will be said to them, Salam, peace be on you, a word from the Lord, Allah, most merciful. So Allah's peace will be descending upon them morning and evening, just like they praised Allah morning and evening. It will be said, and O you, mujrimeen, the criminals or polytheists, the sinners, get you apart this day from the believers. Everybody who's gathered on that day will be mixed, the good and the bad. So on that day, when the judgment starts, the good will be separated from the bad. Just like in the world, good and bad were together. But on that day, the intentions were different, and so the intentions will be judged separately.
Allah says, "Did I not command you, O children of Adam, that you should not worship shaitan? Verily he is a plain enemy for you." So Dr. Hashmi explains that in our worship, it's not that we specifically prayed towards shaitan or prayed for shaitan, but it's when our intentions were polluted from thoughts of shaitan, waswas, that we ended up worshiping shaitan indirectly. And that you should worship me alone and set up not rivals with me, this is the straight path. And indeed, he, the shaitan, did lead astray a great multitude of you. Did you not then understand? This is hell which you are promised. Burn therein this day, for that you used to disbelieve. This day we shall seal up their mouths, and their hands will speak to us, and their legs will bear witness to what they used to earn. Just like in this world, whenever we do something bad, we sometimes have an excuse. We try to defend ourselves. But on that day, our mouths will be sealed and no excuses will be made on that day. Only full justice for what we used to do. And if it had been our will, we would surely have wiped out their eyes so that they would struggle for the path. How then would they see? Dr. Hashmi explains that if Allah willed, He would have sealed our eyes so that we could not have seen the straight path. He could have blocked all the paths for going on the straight path, but it was from His mercy that He opened all these doors, that we were able to come to Islam, that we were able to understand the Deen. This is all by His mercy. And He whom we grant long life, we reverse him in creation, weakness after strength. Will they not then understand? So a person who is strong or has a long life, they'll return as if they were a child on that day. They'll be acting as if they were a child on that day. We go through stages in life, we have ups and downs, and this is what this ayah is talking about. This is referring to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have not taught him poetry, nor is it suitable for him. This is only a reminder and a plain, this Quran. And that word may be justified against the disbelievers. Do they not see that we have created for them of what our hands have created, the cattle, so that they are their owners? Allah has created all of these provisions for us, and then on top of that, we claim that we are its owners. We own it. We have this many cattle. We have this and this and this. We don't give thanks to the one who created these things for us. And we have subdued them unto them for us, so that some of them they may have riding for, and some that they may eat. So, for example, camels and cows, we can eat their meat, and we can also ride on them, things like that. So Allah has provided all of these things, and He's made them submissive to us. For example, if they were of a very dangerous nature, for example, we would probably not be able to slaughter them, would probably not be able to milk them either, made them subdued to us. So this is also another blessing we should acknowledge. And they have other benefits from them, and they get milk to drink. Will they not then be grateful? So Allah is telling us that I provided you all of these things. All I want you to do is use them properly and to give thanks for it. Be thankful to me. And they have taken besides Allah, hoping that they might be helped. Allah is referring to here about idol worship, that we worship other idols and things like that. I mean, taking care of an idol is like taking care of a kid. And so a kid is already so weak, how can they help us? And it's the same thing about idols. They can't even create themselves. And we're going to them for help and we worship them. So He's telling us this is very illogical. Why do you fall into this trap? And they cannot help them, but they will be brought forward as a troop against those who worship them. So the idols will be a witness against us for worshiping them. They'll be turned against us just like we were worshiping them. They won't help us at all, and they'll be against us on top of that. So let not their speech then grieve you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Verily we know what they conceal and what they reveal. Whenever we do some sort of good work, there's always someone there to make fun of us or to be jealous of us. So Allah is telling us here that I know what's in their hearts, I know what they reveal and what they conceal. So this is also very good advice in our dealings with others as well. That we should not depend on what other people say, and we should not be slaves to other people, meaning, oh, they dress like this, I should dress like this as well. So we should remember that whatever goods we do, we should take care of people, and we should only do it for the pleasure of Allah, not to please other people. Does not man see that we have created him from nutfa? Yet behold, he stands forth as an open opponent. And he puts for us a parable and forgets his own creation. He says, who will give life to us, to these bones after they have been rotten and have become dust? And so this is how man argues. Man doesn't think about what he himself was created from. And then he in turn argues with Allah on top of that. And he mocks Allah for creating him. They don't think about, oh, Allah created us the first time, that He does have the ability to resurrect us again and put our bones together again.
He who produces for you fire out of the green tree, when behold you kindle therewith. Is not he who created the heavens and the earth able to create the like of them? Yes, indeed, he is the all-knowing, the supreme creator. Verily, his commands, when he intends a thing, is only that he says it be, and it is. So Allah is proving us to us further that yes, he created the whole heavens and the earth. It's not hard for him to create us again. So glorified is he and exalted above all that they associate with him, and in whose hands is the dominion of all things, and to him you shall be returned. So the essence of Surah Yasin is Allah is reminding us that Allah created us. We have to do our duty to him. We have to continue to do good works and to remember that day when everything will be held accountable and nothing will be left untouched. اب ہم لوگ سوالات کے لیے شروع کرتے ہیں. اگر جو انہوں نے پڑھا ہے اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں تو آپ جلدی جلدی اس کو کر لیجئے. سورۃ یاسین کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں. مثلا یہ قرآن کا دل، اسے قریب المرگ شخص پر پڑھو وغیرہ، لیکن سند کے لحاظ سے کوئی روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی. بہرحال لوگ پڑھتے ہیں اور مردے کے قریب ادھر ادھر کی بحثوں کے کرنے کی بجائے قرآن پاک کا پڑھا جانا زیادہ بہتر ہے. جس کی ایمان لا کر قتل کیا گیا، ایمان لانے پر جس کا قتل ہوا اور وہ جنت immediately he was able to see جنت. ہم لوگ یہ بھی سیکھے ہیں کہ only after the جب ڈے آف ریزریکشن آفٹر ریسریکشن ڈیسیشن ہوگا نا، تو یہ سمجھ میں کلیریفائی آپ ذرا کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ شہید کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی یعنی جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، اور جو ہی وہ اس کی روح نکلتی ہے تو فوراً جنت میں پہنچا دی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سبز پرندوں کے اندر ان کی روحیں جنت کے باغوں کی سیر کرتی رہتی ہیں اور عرش کے نیچے کندیلوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. اور قرآن پاک میں وہ آیت موجود ہے جس میں آتا ہے نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے. یہ ہے آیت نمبر 154 سورۃ البقرہ. اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. تو چونکہ شہید کے سارے گناہ شہادت کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں تو گویا اس کا ایک طرح سے ڈیسیژن ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے فائدے ساتھ ہی اٹھانے لگتا ہے. مگر فزیکلی اور پراپر طریقے سے جو اس کی لائف جنت کی شروع ہوگی وہ اس دن پھر شروع ہوگی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ برزخ کا پیریڈ کہلاتا ہے. برزخ میں بھی جنت اور دوزخ کا ایکسپیرینس انسان کرتا ہے، یعنی جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں. اس میں ایک میرے پاس واقعہ ہے جو بالکل سچا واقعہ ہے. عراق میں پچھلی صدی کے شروع میں 2 صحابہ کرام کی قبریں ملی تھیں جو شہنشاہ عراق کے خواب میں بار بار آ رہے تھے کہ ہماری قبروں تک پانی پہنچ رہا ہے اور ہمیں یہاں سے منتقل کرو. اور پھر اس کے بعد ان قبروں کو کھودا گیا اور وہاں سے ان کی باڈی جب نکالی گئی تو ان کی آنکھوں میں ابھی تک چمک تھی اور ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے. اور ان کو پوری اسکرین پر دکھایا. بہت سارے ملکوں سے لوگ جو تھے وہ وہاں پر ان باڈیز کو دیکھنے کے لیے گئے. اور جس خاتون نے یہ واقعہ لکھا وہ خاتون اس وقت وہاں پر موجود تھی اور وہ بھی ان دیکھنے والوں میں سے تھی. وہ پاکستانی سفیر کی اہلیہ تھی، اس وقت متحدہ ہندوستان ہی تھا، تو وہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ عراق میں سفیر تھے ہندوستان کی طرف سے. تو ان کی وہ بیگم تھی جنہوں نے یہ واقعے کا مشاہدہ کیا اور پھر وہ لکھا، ایک کتاب میں بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کے کئی رسالوں میں مختلف اوقات میں یہ واقعہ چھپتا رہا ہے. اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسے مشاہدات ہوئے ہیں کہ ایک زمین کھودی گئی، پرانی قبر نکلی اور شہید کی باڈی سے ابھی خون جیسے رس رہا ہے اور غذا کا قطرہ تک بھی دیکھا گیا کہ جو ان کو ملتا ہے. کیونکہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شہیدوں کو رزق ملتا ہے، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن تک بھی ان کو رزق دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر اس طرح کی موت نہیں آتی جس طرح عام انسانوں پہ آتی. لیکن وہ زندگی بھی ویسی زندگی نہیں جو ہماری زندگی ہے. نہ وہ موت ہے جیسے ہماری موت ہوتی ہے عام لوگوں کی، اور نہ وہ زندگی ہے جیسے ہم لوگوں کی زندگی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ زندگی سے تشبیہ کرتے ہیں. اور عند ربہم یرزقون،
تو شہید کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ دوسرے لوگوں کے معاملے سے بالکل مختلف کرتے ہیں، اسی لیے ان کے جسم کو غسل نہیں دیا جاتا. اور جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں 2 3 کو بھی اکٹھا کیا، اور ان میں سب سے پہلے جن کو ڈالتے تھے وہ ہوتا تھا جس کے پاس قرآن پاک کا علم زیادہ ہوتا تھا. سورۃ آل عمران میں جنگ احد کا واقعہ، آیت نمبر ہے 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کا پس منظر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ لوگ شہید ہو گئے تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے، تو شہیدوں نے یہ کہا کہ ہمارے پیچھے والوں کو یہ بتا دیجئے کہ ہم بہت خوش ہیں. جیسے اس نے کہا نا کاش میری قوم جو ہے وہ جان لیتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو اس پر یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں، اور اس پر یہ آیات اتری. یہ مسند احمد، سنن ابی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کرو تاکہ میں اسے پورا کروں. تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو آرزو صرف یہی ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ممکن نہیں، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا. چونکہ ان کا مقام الگ ہے عام لوگوں سے، اس لیے ان کے حالات بھی مختلف ہیں. لیکن جو دوسری طرح سے بھی کہتے ہیں کہ پانی میں اگر اور کوئی ناک منہ سے خون، پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا، ڈوب کے مرنے والا، کوئی چھت گر کے دب کے مرنے والا، کئی قسم کے لوگوں کو شہید کہا گیا ہے. لیکن شہید کی طرح ان کے ساتھ یعنی اچھا معاملہ کیا جاتا، مگر جو اصلی شہید ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائے. یعنی ایک شہادت کی موت اور ایک شہید ہونا ہے. تو مطلب میں یہی بتاتا کہ ان کا کیا درجہ، اگر اللہ تعالیٰ ان کی موت قبول کر لے تو ان کا درجہ بھی بڑھا ہے، لیکن شرط یہی کہ ایمان کے ساتھ. میرا کوشچن ہے کہ پل صراط کے بارے میں آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں گے. کیسے لوگ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی تم میں سے ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے. یہ تیرے رب کا ایسا فیصلہ ہے جو حتمی ہے، حتمن مقضیہ، جو طے شدہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص خواہ نیک ہو یا بد ہو، ہر ایک کو جنت یا دوزخ میں جانے سے پہلے اس پل کے اوپر سے گزرنا. احادیث میں آتا ہے کہ وہ پل تلوار سے بھی تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی گویا دکھائی نہیں دیتا. پھر احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ اس پل سے جب گزریں گے تو ہوا کی تیزی کے ساتھ، کچھ اونٹوں جیسے دوڑتے ہوئے، کچھ ویسے عام انسان کی دوڑ سے، کچھ بجلی کی تیزی کے ساتھ. تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لفٹ میں تیز رفتار لفٹ کے ذریعے جا رہے ہیں، کچھ جیسے جہاز میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ ویسے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. تو بہرحال ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے اس پل سے گزرے گا، لیکن گزرنا سب کو ہے. جو لوگ دوزخ میں جانے والے ہوں گے وہ اس پل سے آگے نہیں جا سکیں گے کہ وہ جہنم کے اوپر ہوگا لگا ہوا، تو اسی کے اندر گر جائیں گے. اور جنت میں جانے والے آگے جائیں گے. اچھا، جب جنت میں جانے والے پار کر جائیں گے، آگے جا کر ایک اور قنطرہ ہوگا، اس کے اوپر جا کر سب جنتیوں کے آپس کے بدلے چکا دیے جائیں گے. کسی نے کسی کا کچھ لیا دیا، مطلب ویسے بہت اچھے ہیں مگر کسی کا کوئی ایسا حق مارا کہ وہ اس کا دل خفا ہے، تو وہاں ان کے دلوں کو دھو کے اور پھر اندر بھیجیں گے، جب کوئی پھر کدورت اور بغض اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی.
پھر ہمیشہ جنت میں خوش ہی خوش رہیں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ اگر دل میں کوئی دوستوں کے ساتھ پہنچ، کیونکہ انسان ہے نا، انسان کو بعض اوقات دل پہ اختیار نہیں ہوتا. مثلاً جیسے ہند مسلمان ہو گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کو میرے سامنے نہیں لاؤ، اس لیے کہ اس نے میرے چچا کو مارا اور اس نے کلیجہ چبایا، تو وہ بات یاد آ جاتی ہے مجھ کو. میرا کوشچن ہے کہ اعمال نامے کے بارے میں آپ نے بات کی. اعمال نامہ جب لکھا جاتا ہے روز کا روز، جب آخرت میں ہمیں ملے گا تو اس سے پہلے معافی بھی تو ہے نا، کہ اللہ میاں کہتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہو معافی مانگو، میں معاف کروں. پھر بھی اس دن وہ کھلا جائے گا یا وہ اس دن؟ جی، اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب انسان معافی مانگ لیتا ہے اپنے گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اعمال نامے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، ان کا وزن نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنا کمپیوٹر کھولتے ہیں نا تو اس میں بہت سی ونڈوز آتی ہیں، مگر کچھ ایکٹیو ہوتی ہیں، کچھ ان ایکٹیو ہوتی ہیں نا. آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو نہیں ہے، یعنی ورکنگ نہیں ہے، لیکن وہ شو ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اوپر بار پہ، لیکن اس کا فنکشن نہیں اس میں رہتا. قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ زلزال، اس میں آتا ہے کہ جو ذرے برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا اور جو ذرے برابر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. یعنی اس کو دکھایا تو جائے گا کہ یہ کیا تھا تم نے. یہ الگ بات ہے کہ جن گناہوں کی معافی ہو جائے پھر وہ اس ونڈو کی طرح ان ایکٹیو ہو جائیں کہ یہ تھے تو صحیح لیکن اللہ نے حساب سے ساکت کر دیے. اور اسی طرح نیکی کے کام بسا اوقات کیے جاتے ہیں مگر نیت کی خرابی اور حسد اور بخل اور بغض اور اس طرح کی بہت سی برائیاں جو ہیں وہ اعمال کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، ضائع کرتی چلی جاتی. تو وہ بھی انسان دیکھے گا اور پھر حسرت کرے گا، اچھا یہ میں نے کیا تھا اور میری ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ سب ضائع ہو گیا. وہ ونڈو بھی ان ایکٹیو ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں دونوں طرح پھر سوچنا ہے کہ اگر غلطیاں ہو گئی تو معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ وہ ان کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن بالکل برحق ہے، اعمال کا وزن لازمی ہونا ہے. ہاں فاما من ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری ہوئے فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، زندگی ملے گی اس کو مرضی کی. واما من خفت موازینہ، جس کا نام اعمال ہلکا ہو گیا، وہ نیکیاں جو ہیں ان ایکٹیو ونڈوز ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا خبر کہ وہ ہے کیا، نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرنی چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہماری برائیوں کو ہمارے اعمال سے مٹا دے. اچھا، مغفرت کا معنی بھی کیا ہے؟ غفرہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، چیز ہے لیکن چھپا دینا. غفرہ کا لفظی معنی ہے چھپا دینا، کور کر. مثلا اگر یہاں کوئی چیز گر جائے تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں، چھپا دیتے ہیں کسی کو نظر نہ آئے، یہ ہے مغفرت. اور اسی طرح فاعف عنا کا لفظ جو ہے ہمیں معاف کر دے تو معافی ہوتی ہے مٹا دینا. اچھا، اسی طرح وصفہ درگزر کرنا، اس طرح مٹانا کہ نشان بھی باقی نہ رہے. تو یہ تینوں لفظ قرآن پاک میں معافی کے لیے آتے ہیں، ڈھانپنے کا بھی، مٹانے کا بھی، اور ایسا مٹانے کا بھی کہ نشان بھی نہ رہے، وہ بھی نظر نہ آئے کہ یہ تھے بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، اختیار میں ہے، جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ فرمائے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہمیں سب سے اچھی چیز مانگنا چاہیے تو ہمیں مطلب مغفرت کی بجائے سیدھا معافی مانگنی چاہیے، یا پھر وہ جس سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ وہی عطا کرے گا. جی ہاں انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا. یا تھا نا واعف عنا، واعف عنا بالکل پونچھ کے صاف کر دے، مٹا دے. واغفر لنا، اور پھر ڈھانپ بھی دے. یعنی مٹانے کے بعد بھی اگر کوئی نشان رہ گیا تو اس کے اوپر سے پھر کور کر دے کہ بالکل خوبصورت نظر آئے. جیسے کسی کی بچی میں، کسی میں کوئی کوتاہی، کمی، کہیں کوئی غلطی دیکھ لی تو اس کو ادھر ہی ڈھانپ دیا، آگے نہیں ذکر کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ویسے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن بہرحال آپ نے پوچھا تو میں یہ جواب دے دیتی ہوں. جسے دل کو جسم میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، تو سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اعمال کا وہ بنیادی نقطہ بتایا گیا کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے نا. ما قدموا وآثارہم کی اصلاح ہو جائے تو سب ہمارے کام ٹھیک ہو جائیں. اگر ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے نا، سینٹرل پوائنٹ ہے ہماری زندگی کا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.